बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्लेस्ड रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ। ब्लेस्ड नाइट्स का ये वाला सेशन है जो अब आपको पेश करेंगे हम, और मैं आपको बताऊं कि आज हमारे स्टूडियोज़ में बड़ी महफिल जमी है, बड़ा मज़ा आने वाला है। बहुत सी बातें होंगी दीन के हवाले से, और समझने के लिए हमने यहाँ पे जिन लोगों को मदऊ कर रखा है, अपने मौजूद मेहमानों को, उनमें बड़ी कदावर शख्सियात भी मौजूद हैं। तो मैं तारुफ़ करवाऊँ स्टूडियोज़ में जो मौजूद हैं मेरे मेहमान। सबसे पहले मेरे साथ हैं जनाब फ़िदाउर रहमान तैयब साहब, नात ख़ां हैं। फ़िदा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी। इनके साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है फ़खरुल इस्लाम साहब, माहिर तालीम है, मीडिया पर्सन हैं, ट्रेनर हैं, और मेरे मोहसिन भी हैं, और हमारे टीम लीडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप कैसे सर? खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह सर। और मेरे लेफ़्ट हैंड पे जो पैनल मौजूद है, इनमें मैं पहले आपको तारुफ़ करवाऊँ हाजी मोहम्मद अयूब साहब, जो अल मारूफ़ जापान वाले हैं, मारूफ़ ताजर हैं। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपके भी आने का शुक्रिया। और मैं इसलिए पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि पिछले 2-3 घंटों से आप इंतज़ार में भी हैं, और हमारी ट्रांसमिशन के लिए आप दूर से तशरीफ़ लाए, तो पहले ही एडवांस में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। इनके साथ हमारे साथ जनाब मोहम्मद इब्रार ज़हीर साहब भी मौजूद हैं, जो आलम दीन हैं। पहले सेशन में हमारे साथ मौजूद थे। हमने गुजारिश की कि मज़ीद भी हमारे साथ रहिए, हम मज़ीद भी कुछ आपसे सीख सकें। सर वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जी। जज़ाकल्लाह सर। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं कि नाते रसूल मकबूल सुनने की सादत हासिल करते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी प्लीज़। मिशने आमदे रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह, मिशने आमदे रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मिशने आमदे रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह। बीबी आमिना के फूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बीबी आमिना के फूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मिशने आमदे रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह। आका आए अंधेरे मिटाए गए, कंकरे भी गिरे बुत गराए गए, हर तरफ नूरे तौहीद लाया गया, उजड़े लोगों को देखो बसाया गया, हर तरफ नूरे तौहीद लाया गया, उजड़े लोगों को देखो बसाया गया, सबके सबको यही तो सुनाया गया, सबके सबको यही तो सुनाया गया, उम्दा देखो रसूल, मिशने आमदे रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह, बीबी आमिना के फूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मिशने आमदे रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बीबी आमिना के फूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मिशने आमदे रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका का बचपन निराला भी है, और जवानी भी बेदाग बाला भी है, मेरे आका का बचपन निराला भी है, और जवानी भी बेदाग बाला भी है, मेरे आका को रब ने बनाया हंसी, उनसा कोई नहीं है ये मेरा यकीन, मेरे आका को रब ने बनाया हंसी, उनसा कोई नहीं है
یہ میرا یقین رتبہ بعد خدا کے جینے مل گیا رتبہ بعد خدا کے جینے مل گیا وہ نبیوں میں ہو گئے مقبول ماشاءاللہ 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 مشن آمد رسول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بی بی آمنہ کے پھول محمد الرسول اللہ اور آخری جملہ میرے آقا کو رب نے بنایا ہنسی ان کو ساقی کوثر بنایا گیا ان کو ساقی کوثر بنایا گیا ان کو جنتی نظارہ کرایا گیا ان کو ساقی کوثر بنایا گیا ان کو جنتی نظارہ کرایا گیا ان کو جنتی نظارہ کرایا گیا ان کو جنتی نظارہ کرایا گیا میرے آقا تو نبیوں کے امام ہیں ان کی ساری ادائیں تو ایمان ہے میرے آقا تو نبیوں کے امام ہیں ان کی ساری ادائیں تو ایمان ہیں ان کی ساری ادائیں تو ایمان ہیں ان کی ساری ادائیں تو ایمان ہیں رتبہ بعد خدا کے جینے مل گیا وہ نبیوں میں ہو گئے مقبول مشن آمد رسول لا الہ الا اللہ بی بی آمنہ کے پھول محمد صلی اللہ رسول علیہ اللہ وسلم بی بی آمنہ کے پھول محمد رسول اللہ مشن آمد رسول لا الہ الا اللہ بی بی آمنہ کے پھول محمد رسول اللہ ماشاءاللہ 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 بہت خوب ماشاءاللہ مشن آمد رسول لا الہ الا اللہ سبحان اللہ فدا الرحمان طیب صاحب بہت خوب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پہ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں آتی ہے کہ جب ہم ان بابرکت ساعتوں کی باتیں کرتے ہیں ہم بلیسڈ نائٹس کی باتیں کرتے ہیں بابرکت راتوں کی باتیں کرتے ہیں تو برکتوں کا نزول اس طرح سے بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ خاموشی سے ذکر رسول سنیں یا ذکر اللہ تعالیٰ سنیں آپ پہ ایسی بلیسنگز نچھاور ہو رہی ہوتی ہے جس کا آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا دل کو ایک تقویت اور سکون سی مل رہی ہوتی ہے تو جب ہم یہ ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں ایسی ساعتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں جو زندگی بھر ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا تو ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں فخر الاسلام صاحب سے بات کروں گا اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سر جو ایک صحت مند آدمی ہوتا ہے ویسے تو ماشاءاللہ آپ بھی حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں ہر وقت آپ ایکٹیو نظر آتے ہیں ہمیں آفس میں بھی جو حشاش بشاش اور صحت مند آدمی ہے اس کے لیے سونا کتنا ضروری ہوتا ہے ٹائم کیلکولیشن کی بڑی بات کرتے ہیں آپ تو آج ہمیں ذرا بتا دیجیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نظامی صاحب اس میں نا ایک بڑی بنیادی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مزاج اور طبیعتیں ہیں الگ الگ رکھی ہیں ہر انسان کی ضرورت الگ الگ ہے اور یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ ایک صحت مند آدمی کے لیے روزانہ کتنا سونا چاہیے جی ہر بندے کے لیے الگ الگ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے الگ الگ تقسیم رکھی لیکن یہ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ میرے لیے آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے کتنا وقت درکار ہے کہ وہ جب نیند لے تو حشاش بشاش اٹھے ٹھیک ہے اس کے لیے بڑا ایک اصول ہے بڑا ایک سادہ سا اصول ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اپنی باڈی کو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کرتے آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کی باڈی کی نیڈ کیا ہے ٹھیک ہے مثلاً رات کو جو سونے کا وقت ہے وہ ہے عشاء کے بعد عام طور پر ہمارے ہاں عشاء جو ہے وہ ہوتی ہے 8 سوا 8 ساڑھے 8 بجے تو میکسیمم 9 بجے آپ کا سونے کا وقت ہے اور صبح فجر کے وقت ہم جب اٹھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آلموسٹ آج کل 4:30 بجے 4:24 سے آج کل سحری ہو رہی ہے
تو تقریباً یہ اٹھنے کا وقت ہے جب اذان ہوتی ہے، جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. من النوم. تو اگر آپ یہ اندازہ لگائیں تو 9 بجے سے لے کے تو 4 بجے کا تقریباً یہ 7 گھنٹے کا وقفہ بنتا ہے. اچھا یہ 7 گھنٹے اور یہ ایسا کم بھی ہوں گے ابھی جیسے یہ وقت آگے جائے گا. تو اگر کوئی شخص رات کو عشاء کے بعد سونے کا معمول بنائے اور صبح فجر کے وقت اٹھنے کا معمول بنائے، اور اس کے اوپر مختلف سٹڈیز ہیں کہ 21 دن 40 دن یا 60 دن، ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ یہ معمول کر لے تو اس کو خود بخود پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ مجھے رات کو کتنے گھنٹے کی نیند چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو 7 گھنٹے ہی نیند لیں گے تو پھر فریش ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے کہ وہ 3-4 گھنٹے نیند لیں گے تو فریش ہو جائیں گے. یعنی یہ آپ میری بات کر رہے ہیں ہاں جی. کہ 3-4 گھنٹے سوئے اور آپ نے فیل کیا کہ I'm fresh now. اچھا اس میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ آپ جب یہ معمول بنائیں گے تو آپ کی باڈی کلاک جو ہے، اب جیسے بایولوجیکل کلاک کہتے ہیں، جیسے ہم سرکیڈیم ریدم کہتے ہیں، یہ نیچر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی باڈی جب نیچر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے کہ رات کو آپ ارلی سو گئے ہیں، صبح آٹومیٹکلی آپ کو اندازہ شروع ہو جائے گا کہ اب میں بتاؤں ان جنرل یہ میری اپنی آبزرویشن ہے کہ لوگ 4 سے 5 گھنٹے کی اگر ارلی آورس کی نیند لے لیں تو وہ بہت فریش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں 10 11 12 اور صبح پھر مطلب اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، جن کو نہیں دیتا نہیں بھی پڑھتے. تو اس وقت یہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے سرکیڈیم ردم کو ٹھیک کریں، اپنے بایولوجیکل کلاک کو ٹھیک کریں، اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ میری نیڈ کیا ہے. عام طور پر اسٹڈی یہ کہتی ہیں جی 6 سے 7 گھنٹے 7 سے 8 گھنٹے نیند ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے. اس بات کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے، اس بات کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہر بندے کی نیڈ کیا ہے. اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں نیڈ کے حوالے سے، تو ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے کہ ہم اپنا ٹائم کلاک جو سونے اور جاگنے کا وہ ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے 21 ڈیز کا، 40 ڈیز کا، 60 ڈیز کا، تو ہمیں پہلے سائیکل 21 ڈیز کا پورا کر کے دیکھنا چاہیے. آف کورس اصل میں جو میں نے آپ سے بات کہی ہے نا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی سلیپ مینیج ہو جائے اور وہ اس کی نیند بھرپور ہو جائے اور کوالٹی سلیپ لے، اور جب وہ اٹھے تو بالکل فریش اور شاش بشاش اٹھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ جو نیچرل لا ہے اس کو فالو کرے کہ رات کو ارلی آور میں سوئے. اچھا جب تک آپ ارلی آور میں نہیں سوتے ہیں آپ کو وہ جو جسے کہتے ہیں کوالٹی سلیپ نہیں مل سکتی، کیونکہ اب تو اس کے اوپر اسٹڈیز موجود ہیں. مطلب آپ جاتے ہیں آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ جتنا آپ رات کو دیر سے سوئیں گے اتنی آپ کی کوالٹی آف سلیپ لو ہو جاتی ہے. ارلی آور کی نیند جو ہوتی ہے وہ کوالٹی آف سلیپ زیادہ ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ 9 بجے سوئیں، 9:30 بجے سوئیں، تو رات کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے تک جو ہے وہ آپ کی نیند پوری ہو چکی ہو. کبھی آپ اس بات پہ غور کریں، لوگ جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، آج بھی اٹھتے ہیں، اٹھتے تھے پہلے بھی، تو وہ کس طرح اٹھتے تھے؟ یعنی یہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، ایڈمٹ کرنی چاہیے یہ بات ہمیں. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو آج کل ہم لوگ جو ہمارے پاس موبائل فون آ گئے ہیں، آپ کہہ لیں کہ الارم لگتے ہیں اور اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے اٹھنا ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب یہ ہمارے پاس یہ نہیں ہوتے تھے الارم، اس سے چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو لوگوں کی آنکھ کیسے کھلتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا سرکیڈیم ردم ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا بایولوجیکل کلاک ٹھیک ہو جائے گا تو رات کو خود بخود آپ کی آنکھ کھلے گی. یہ میں بات کروں عام دنوں کے اندر ایک رول کے طور پر، ایک اصول کے طور پر. ہم رمضان کی بات تو مطلب اس کے بعد کریں گے، الگ سے کریں گے. تو یہ کہ جب تک آپ ارلی آور میں سوئیں گے نہیں، کہتے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میک سم این ہیلدی ویل اینڈ وائز. تو لیکن یہ کہ پہلے اصول کے طور پر اس کو پہلے سمجھا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگلی بات ہوگی کہ اس کے لیے کتنا وقت ہمیں چاہیے ہوگا نہیں چاہیے. لیں سر، رمضان المبارک کے حوالے سے، ان راتوں کے حوالے سے میں ڈیفینیٹلی آپ کے پاس واپس آنا چاہوں گا. ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سیکھیں گے تو شاید ہم زیادہ فریش لگنا شروع ہو جائیں آپ کی طرح، جیسے آپ ایکٹیو رہتے ہیں ماشاءاللہ آفس میں. اللہ آپ کو زندگی صحت دے. سر میں آپ کی طرف آؤں گا، ماشاءاللہ آپ بھی شاش بشاش نظر آ رہے ہیں، اللہ آپ کو زندگی صحت دے. ان کا آمین. ان کا ایک تعارف اور میں کرواؤں جی حاجی صاحب کے حوالے سے. حاجی محمد ایوب صاحب، یہ چونکہ غیر ممالک میں ان کی ٹریولنگ بہت ہے، خاص طور پر جاپان کے حوالے سے. ٹرانسمیشن سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی، تو کیونکہ دوسرے شہر سے تشریف لائے ہیں تو اپنے شہر میں اپنے محلے کے بارے میں، اپنے علاقے کے بارے میں، اسٹریٹ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بہت سے ایوب ہیں. یہ عین والے نہیں ہیں، یہ الف والے ایوب ہیں جی. اور یہ ایوب مختلف شخصیات ہیں اور ان کی علیحدہ علیحدہ اپنی ایک شناخت ہے. سب سے پہلے تو ہم سر سے وہ جان لیتے ہیں، سر یہ جاپان والے والا کیا معاملہ ہے؟ آپ کی ٹریولنگ زیادہ ہے، جاپان میں زیادہ رہنا ہے، کیا یہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اور پیغام ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں، الحمدللہ.
اور اس ادارے میں جو بھی خدمت کر رہے ہیں, جو بھی محنت کر رہے ہیں, اللہ ان کی محنت اور خدمت قبول کرے. آمین آمین. اور جاپان معروف کے حوالے سے مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا. جب میں جاپان سے واپس آیا ہوں جی تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ایسے معروف جو ہے نا جاپان والے کیسے بنے. مختلف 2-3 ایوب تھے ہماری اس گلی کے اندر. ایک کویت کے اندر رہتے تھے اور ایک سعودیہ میں رہتے تھے, یعنی ایک ایوب کویتی اور ایک سعودی ہے, ایک ایوب سعودی اور ایک ایوب جاپان والے. اچھا اور ایک صوفی ایوب تھے. اچھا وہ بھی ہیں وہ ابھی؟ بھی ادھر. اچھا ماشاءاللہ. تو گلی میں 3-4 ایوب تھے. تو اس وقت جب ہم جاپان گئے تھے اس وقت ٹیلی فون کا بھی اتنا دور نہیں تھا. وہ خط آتے تھے, وہ خط میں ہمیں مجبوراً لکھنا پڑتا تھا جاپان والے. اچھا پھر میں نے آ کر تصدیق کی, پوچھا. وہ کہنے لگے کہ یہ ہوتا تھا کہ خط کہیں فلانے ایوب کے گھر چلا جاتا تھا, کبھی فلانے گھر کے چلا جاتا تھا. تو اس لیے ہمیں مجبوراً یہ لکھنا پڑا. اور ڈاکیوں کو کوئی بڑی آسانی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. وہ جب ڈیلیور کرتے تھے وہ وہ دیکھ لیتے تھے اوپر سے کہ ہاں بھائی یہ یوب والا ہے, یہ سعودی والا ہے, یہ کویت والا ہے. یعنی سر آپ نے خود ہی چن لیا جاپان والا. چلے بائی چوائس ہو گیا. سر یہ فرمائیے گا, چونکہ آپ نے بہت زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں پہ گزارا ہے, آپ کے فیملی ممبرس بھی وہاں پہ ہیں, وہاں کی سحر اور رفتار کس طرح سے رہی, ذرا وہ بھی ہمیں بیان کیجیے گا. اللہ اکبر. وہاں پہ جو یہاں پہ ماحول ہے نا ویسا ماحول نہیں ہے وہاں پہ. اچھا. کیونکہ اکثر لوگ غیر ملکی جو بھی جاتے ہیں یا تو بزنس کے لیے جاتے ہیں, وہ تو کچھ عرصے کے لیے جاتے ہیں, 15 دن کے لیے, 1 ویک کے لیے, 2 ویک کے لیے. خاص طور جو جاب کے لیے جاتے ہیں ادھر, ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم بھی ہیں ادھر. مشکل ہے خاص طور جاپان جیسے ملک میں نا. ٹھیک. کیونکہ وہ اسلامی کنٹری نہیں ہے, ان کو ہمارے یہ تہوار کا بالکل اندازہ بھی نہیں ہے اور برکتوں کا پتہ بھی نہیں ہے. اس حوالے سے ہم جو موجود قریب دوست ہوتے ہیں, ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں فیکٹریوں میں, پاکستانی, ان سے رابطے میں ہوتے ہیں. جی. تو اس وقت جب رجب شعبان ماشاءاللہ آتے ہیں الحمدللہ, اس سے پہلے ہم میٹنگ کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ادھر کیا صورتحال ہے, کیسے ہم ادھر جو ہے نا نماز تراویح پڑھیں گے, کیسے کریں گے. اور مجھے یاد ہے کہ 88 میں جب پہلے تراویح ہم نے پڑھی ہیں وہ سورت تراویح تھی. اچھا. یعنی کہ صورتوں میں. جی. آپ جیسے ہمارے سے سینئر ہیں, ہم نے آپ کو کہا کہ آپ ٹھیک ہے تراویح پڑھائیں, جماعت کروا دیں. یہ 88 اس طرح پھر چلا ہمارے پاس نا ادھر. جب ہم نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم تو یہ کر رہے ہیں, دوسرے جو ہمارے قریب رہ رہے ہیں. سر سوری ٹو کٹ یو, یہ چونکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اس کو مزید بھی کنٹینیو کریں گے. ابھی چونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے تو دوبارہ اس کو شامل کریں گے یہاں سے. یہ جی بڑی زبردست ایک ایسی شیئرنگ ہے ان کی اپنی زندگی کے حوالے سے. جب دین پہ بندہ کاربند ہو تو اس کے اندر جو جستجو ہو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہاں پہ ختم نہیں ہو سکتی. اف دیر از اے ول دیر از اے وے, وہ والا معاملہ ہے. اس کو ہم مزید بھی آپ کو سنائیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں, اور ایک چھوٹا سا چینج آ گیا ہے ہمارے سیٹ پہ کہ فدا الرحمان طیب صاحب جا چکے ہیں اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں مولانا اجمل بھٹی صاحب. اور بھٹی صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, PhD اسکالر ہیں, ہماری رہنمائی کرتے ہیں. سر ونس اگین السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد اجمل بھٹی کہا کریں نا, مولانا اجمل بھٹی خالی سے پورا نہیں ہوتا وہ نا. سر وہ پروٹوکول جو بنا ہے ہم اس پہ ہی رہتے ہیں, پھر وہ ڈاکٹر سے کچھ اور چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں گی تو ذرا تھوڑا ماڈریٹ رہتے ہیں, درمیان میں رہتے ہیں. تو سر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. آپ فرما رہے تھے کہ شروع میں جب آپ نے تراویحیں پرفارم کی تو بڑا اس میں وہ ایک علیحدہ معاملہ تھا, وہ بیان کیجیے گا. ہاں جی, وہ ایسے ہی ہے کہ دوستوں سے جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی عید پہ, پھر جب عید کا ہمارا فنکشن آیا اور الحمدللہ ہیپی ڈے آیا, ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے طاق راتوں میں کہ عید کہاں پڑھیں گے. اچھا, پھر عید پڑھنے کے لیے کسی کو آنی بھی چاہیے. اچھا, ہم جو 8 لڑکے رہتے تھے ان میں سے کسی کو خطبہ عید کا آتا ہی نہیں تھا. اچھا سر, آن دا ٹاپ دس فخر صاحب ایک چیز آپ نوٹ کریں, تمام معزز میرے صاحبان, کہ ان میں لگن تھی کہ روزہ بھی رکھنا ہے, تراویح بھی پڑھنی ہے, اور عید کی نماز بھی پڑھنی ہے. بیوٹیفل سر, بیوٹیفل. الحمدللہ اس لگن میں, اس کوشش میں لگے رہے.
پھر ہمیں پتہ چلا کہ فلانی جگہ پر ایک حافظ سرور نام کا آدمی ہے، وہ رہتا ہے. ہم ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ یار آپ جو ہے نا، ہمیں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے. وہ کہنے لگا حافظ قرآن تو ہوں میں، لیکن میں جو ہے نا عید کی نماز کبھی پڑھائی نہیں ہے. اللہ اکبر. میں نے بڑا حیران ہوا اس وقت، کیونکہ اتنا علم نہیں تھا، اتنا پتہ نہیں تھا، بچپن تھا. ہم نے کہا جو حافظ قرآن ہے وہ کو تو سارا کچھ آتا ہے، جی یعنی کہ عالم بھی ہے. تو انہوں نے یہ ہمیں شاید ٹالنے کے لیے کہا ہے کہ عید کی نماز جو ہے نا، یہ خطبہ ہے، وہ مجھے نہیں آتا. ٹھیک ہے. پھر وہ خود ہی کہنے لگے کہ میرے پاس ایک ڈیلی یعنی کہ سال کی ڈائری ہے، اس کے اندر جمعے کا بھی خطبہ ہے اور عید کا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں ادھر سے دیکھ کے عید کا تہمام پڑھا دیتا ہوں. پڑھا دیتا ہوں. ہم نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. پر یہ جو بات سننے کے بعد ہمیں جو خوشی ہوئی نا، وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ڈیفینیٹلی. یقین جانے کہ یہ بات سننے کے بعد سب سے پہلے ہم گھر آئے اور 2 نفر پڑھے ہم نے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ایک مشن لے کے ہم نکلے تھے. یعنی کہ عید کی نماز پڑھنی تھی تو انشاءاللہ اب آپ عید کی نماز پڑھ لیں گے. پڑھ لیں گے الحمدللہ. دس از واٹ یو کال ڈٹرمنیشن، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. جب وہ کام نفل پڑھنے کے بعد پھر خیال آیا کہ پڑھیں گے کہاں، کیونکہ ادھر سسٹم ایسا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں رہنے کے لیے، بہت مہنگا ملک ہے اور رہائش کی ادھر بہت زیادہ پرابلم ہے. ان ملکوں میں نماز کے لیے وقت نکالنا بہت بڑی بات ہے، اور یہ جو جگہ تعین کرنا یہ اس سے بھی بڑی مشکل ہے. پھر ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ میرے یعنی کہ گاڑی کا ان کا کام تھا، ان کا پارکنگ ایریا تھا. اچھا. وہ کہنے لگا آپ ایسا کریں کہ آپ ادھر جو ہے نا عید کی نماز پڑھا لیں. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ جگہ کا بھی arrange ہو گیا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ایک کام کے لیے نکلے تھے، آگے راستے ملتے گئے الحمدللہ. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، کوئی بنگلہ دیش کے رہنے والے تھے قریب، کوئی ہمارے انڈین بھائی تھے، کوئی بنگلہ دیش بھائی تھے، کوئی ایرانی بھائی تھے، اس طرح کافی ملکوں کے رہنے والے تھے، کوئی چائنیز مسلمان بھائی تھے. پھر ہم نے ان کو جا کے رات کو 9 بجے کے بعد اپنا ڈیوٹی کام یعنی کہ مکمل کرنے کے بعد، اس وقت زیادہ ادھر چلتے ہیں سائیکل. جی. گاڑی میں اس وقت جو ہے نا نہیں تھی، ہمارے پاس نہیں تھی، ویسے تو ہے تھی، لیکن سائیکلوں پہ ہم دوست گئے. اچھا. الحمدللہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جا کے سائیکلوں پہ جا کے لوگوں کو بتانا، اس کے بعد پھر آ کے سحری کا انتظام کرنا، اور سحری کے انتظام کے بعد صبح 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا اور رات کو 9 بجے تک ڈیوٹی پہ رہنا. آپ یہ اندازہ کریں کہ کتنا ٹف اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارے لیے اتنا آسان تھا، اتنا آسان تھا کہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں. وہ ہوتا نہیں ہے میرے سے کہ یقین جانو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، آپ نے کر دیا. یقین جانے ہمیں تھکن بھی نہیں ہوتی تھی. پھر ان سے بات ہوئی، انہوں نے ہم ایریا بتایا. اب ادھر پرابلم یہ آ گئی کہ اگر اتوار کا دن ہوتا تو عید کا، تو وہ کسی کو پرابلم نہیں تھی کہ چھٹی ہے. اب جیسے پیر آ گیا یا منگل آ گیا، کوئی بھی ڈے آ گیا، اس کے لیے پھر ہمارا چھٹی کا مسئلہ بہت زیادہ رہا. اچھا. مالک ادھر چھٹی نہیں دیتے اللہ. یہاں تک کہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے تھے، روزہ رکھنے کے بعد 3 بجے بریک ہوتی تھی، صرف 10 منٹ کی. 10 منٹ کی؟ صرف 10 منٹ کی. یعنی کہ صبح 10 بجے ہوتی ہے 10 منٹ کی، اور 40 منٹ کی ہوتی ہے 12 بجے لنچ کے لیے، اور 10 منٹ کی ہوتی ہے 3 بجے. اور 3 بجے کی جو بریک ہے اس میں ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور یقین جاننے کہ اس میں ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے اور وضو بھی بنانا ہے. بعض دوست ایسے ہوتے تھے کہ جو ظہر کی نماز کا جو وضو ہے نا وہ بچا کے رکھتے تھے. اللہ اکبر، کہ ٹائم بچ جائے. ٹائم بچ جائے، دوسرے بھائی کو موقع ملے. اور جب ہم نے عصر کی نماز پڑھنی نا تو ساتھ میں ہم نے کینڈی رکھ لینی، روزے کی حالت میں ہوتے، اور پاکٹ میں کینڈی رکھ کے اور چھوٹی ٹافیاں یا رکھ لینی یا کوئی میٹھی چیز رکھ لینی اور انتظار کرنا گاڑی کا. سر یہ انتظار ہم بھی تھوڑا اپنے آڈینس کو کرواتے ہیں، دیکھنے والوں کو. یہاں پہ سلسلہ تھوڑا روکتے ہیں. ابرار صاحب بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن بھی رہے ہیں. سر ایک چیز جس طرح انہوں نے بتایا کہ تراویح بڑا مشکل رہا ان کو وہاں پہ پڑھنا، بات کا بھی ان سے سنیں گے کہ کیسے چیزیں انہوں نے مینیج کی. ہمارے یہاں بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ تراویح تو کوئی فرض نہیں ہے، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں. تصحیح فرمائیے گا یہاں پہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دیکھیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 فرمودات ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اسی زبان اطہر سے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور تیسرا فرمان ہے من قام لیلۃ القدر غفر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس نے الفاظ سارے ایک ہیں، خوشخبری ایک ہے، لیکن اعمال 3 مختلف ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھنا، رمضان کا قیام کرنا اور شب قدر کا قیام کرنا۔ فرمایا یہ تینوں اعمال ایسے ہیں جو انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ اس بات پہ اندازہ کریں، وہ لوگ جو کہتے ہیں جی یہ ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں فرض نہیں ہوئے۔ جی جی، blessing اگر ہے یہ بھی۔ فرض ہو جاتے تو 5 نمازیں پڑھنی مشکل ہیں ہمارے لیے، ہم وہ نہیں پڑھتے، تو یہ کیسے ہم پڑھتے ہیں؟ لیکن اللہ نے فرض نہ کر کے اس کو اتنی فضیلت دے دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ اس کی وجہ سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں اکثر دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے، اگر تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اگر تو آپ کے اندر تکبر نہیں ہے، اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں ہے، آپ ڈٹے نہیں رہنا چاہتے، آپ واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو پھر یہ کام کرنا چاہیے، سرنڈر کرنا چاہیے وہاں پہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں، وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک کمزور ہے اور اس کو وہ آپ کی گرفت نہیں کر سکتا، تو پھر میرے بھائی اکڑے رہیں، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو اللہ جانے اور آپ جانیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے کا نام ہی ایمان ہے اور اسلام ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کل کو یہ بھی کہیں گے کہ روزے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ابھی بھی کچھ مفکرین ایسے موجود ہیں جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جس بچے نے امتحان دینا اس وہ رمضان کے روزے نہ رکھے، جس کو گرمی زیادہ لگتی ہے وہ رمضان کے روزے نہ رکھے۔ وہ ابھی بھی یعنی ایسی باتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شروعات ہیں۔ ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، علماء الحمدللہ اللہ پاک برکت دے سارے علماء کو، وہ بر وقت گرفت کر رہے ہیں، اپنی نوجوان نسل کو سمجھا رہے ہیں، اور نوجوان نسل بھی اللہ کے فضل سے دین کی طرف لوٹ رہی ہے، پلٹ رہی ہے۔ سر یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، بہت ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے، اگر فرض روزے کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے جی آپ نے پیپر دینے ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں، تو تراویح تو یہ تو پھر نفل ہے۔ سر یہاں پہ ایک اور چیز نکل رہی ہے جو کہ میں بٹی صاحب کی طرف موو کروں گا۔ بٹی صاحب آپ سن رہے ہیں گفتگو، جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو ایک تاثر سوسائٹی میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ روزہ رکھ لیا ہے، فرض نماز نہیں پڑھتے۔ سر یہ کیا لاجک ہے، یہ کیا ذہن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ روزہ اسلام کا ایک رکن ہے اور نماز اس سے پہلے فرض ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اس پر عمل کر کے اللہ کی جنت پا لوں۔ تو آپ نے اس کو سب سے پہلے تو ایمان لانے کا کہا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ جب مسلمان ہو گیا تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلا فرض، سب سے پہلا شہادتین کے اقرار کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے تو سب سے پہلی چیز اس پر نماز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور ان کو فرمایا معاذ وہاں جا کر جو دعوت دینی ہے سب سے پہلے اللہ کی توحید، جو مان لے اس کو بتا دینا ہے کہ تم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، جو 5 پڑھے گا اس کو بتانا ہے کہ تجھ پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جو پہلی نماز ہی نہ پڑھے اس کو زکوٰۃ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے، روزہ نماز سے بھی بعد کی بات ہے، تو نماز نہیں پڑھتا اس رکن کا تو وہ عملاً انکار کر رہا ہے۔ تو روزہ خالی بھوک اور پیاس کا نام تھوڑی ہے کہ صبح کو کھانا کھا لیا شام کو کھا لیں گے تو یہ روزہ ہے، نہیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ اگر روزہ ہے تو مکمل فرما برداری ضروری ہے، اور نماز کے بغیر روزہ، نماز نہ پڑھنے والے کی علماء کرام نے 2 بیسک اقسام بنائی ہیں۔ ایک وہ ہے جو انکار کرتا ہے ٹوٹلی کہ نماز کون سی نماز، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں وقت کا ضیاع ہے، نماز کیا ہے، کچھ نہیں، چھوڑو، یہ تو ٹوٹلی کافر ہے، سب کے نزدیک کافر ہے۔ ایک وہ ہے جو سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، کہتے ہیں بچ جی کل سے شروع،
جیسے پکا آپ وعدہ۔ جا رہے ہیں نماز پڑھنے بھٹی صاحب، تو آپ نے کہا آئیں نماز کا ٹائم، آپ پلیز ہاں چلیں میں آ رہا آپ ہوں۔ چلے، میں اب بھی آ رہا یہ ہوں۔ بھی ایک فخر صاحب، یہ بھی ایک بس شخصیت کا آج نماز نہیں پڑھی، ایک جھوٹ بولا، ایک جھوٹ بول دیا اور آیا ایک جھوٹ بولا۔ نہیں، اس میں اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس نے انکار نہیں کیا، اس نے کہا جو میں آتا ہوں آپ چلیں، میں میٹھا جھوٹ بول دیا، لیکن آپ یہ چلیں جو میں آ رہا ہوں۔ انکار نہیں ہے لیکن سستی سستی ہے، جب بھی اس کو کہا جائے وہ کہتا ہے جی میں پڑھتا ہوں، پڑھ لوں گا، پڑھتا نہیں ہے، تو اکثر علماء کرام کے نزدیک یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان بین الرجل والشرک والکفر الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، بندے کے مشرک اور مسلمان ہونے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ مشرک اور کافر ہے۔ تو یہ جو شخص روزہ رکھ رہا ہے، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اور نماز کی اتنی توہین کہ وہ کہتا ہے خیر صلی ہے، تو اس کو فکر کرنی چاہیے کہ اس کا روزے تو بعد میں قبول ہوں گے، پہلے نماز ہی نہیں ہے تو مسلمان تو بن جائے۔ یہ مائنڈ فریم بالکل غلط ہے، کسی طور پہ ٹوٹلی غلط ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا اس سکتا۔ کی بھوک اور پیاس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس لیے تو نماز چھوڑ دی ہے، رکن۔ وہ جس بندے نے جھوٹ بولنا، دکان پر بیٹھا ہے، تجارت کر رہا ہے اور جھوٹ بولے جا رہا ہے، عملی جھوٹ بھی بولتا ہے اور قولی جھوٹ بھی بولتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو اس کے بھوکے رہ پیاسے رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑ دے، کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک، تو جو بندہ رکن اسلام کے ارکان میں سے بیسک رکن کو چھوڑ رہا ہے اور کہتا ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ تو مذاق کر رہا ہے۔ تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، روزہ بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے، اللہ کا ذکر بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے اور روزے کا پورا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، پھر بنیادی کمی طور پر- رہ جائے تو اللہ معاف فرمائے۔ بنیادی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ اصل میں فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ٹریننگ ہو جائے بندے کی نا۔ ٹریننگ ہو جائے، ویری ویل۔ یہ نماز کا جو ہے نا وہ دیکھیے عام دنوں میں مسجدوں میں اتنی رونق نہیں ہوتی جتنی رمضان میں ہو جاتی ہے۔ وائے شیطان کو اللہ نے قید کر دیا ہے اور مومن کے لیے مسجد تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیا ہے، یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے، آپ مجھے مسجدوں میں رونق ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ جو سارا سال نہیں داخل ہوتے مسجد میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ اصل میں پورا مہینہ اگر کوئی بندہ ریگولر نماز پڑھ لینا تو اس کو نماز کی عادت ہو جاتی ہے۔ پہلے نماز کی عادت ہونی چاہیے، پھر نماز عبادت تو ہے ہی، اگر ہم نماز کو عادت بنا لیں تو نماز ہماری عبادت بن جائے گی، اور جب ہماری نماز عبادت بن جائے گی تو یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو باتیں اللہ سے کر رہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اللہ کے سامنے، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے تو رب العالمین ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جو حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ تعریف کرے۔ یہ اللہ اور بندے کی ملاقات ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ نے بڑا خوبصورت کہا سر کہ اگر عادت بنا لیں گے تو پھر آپ کو اس کی لذت بھی اس آنی کی شروع لذت آئے ہوگی، گی، آپ جب بالکل روٹین میں جائیں گے۔ لذت پھر آئے اس گی۔ وقت تک بندے کو سکون نہیں ملتا جب تک وہ نماز پڑھ سر رہا ہے۔ یہ پرسنل ایکسپیرینسز میں یہ باتیں آتی ہیں فخر صاحب، جب تک بندہ نماز نہیں پڑھ لیتا اسے یار اب ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے، عصر کا ہو رہا ہے، مغرب کا ہو رہا ہے، میں نماز پڑھ لیں گے، شکر ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اور وہ جو ایک اور حدیث ہے نا، آپ نے 7 لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، تو وہاں پہ حدیث کے الفاظ جو ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ اپنا سایہ نصیب کریں گے، تو علماء اس کی تفسیر میں آگے پھر کہتے ہیں وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا یا اللہ جو بھی سایہ ہوگا، ان میں ایک آدمی رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، وہ کہتا ہے بس مسجد اور میں ہوں، جائے آئے یہی اس کا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں نیند بڑی افیکٹ ہوتی ہے، تو سر بات کیونکہ آپ ٹائم مینجمنٹ کی بڑی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی بتائیں کیسے مینیج کریں، باڈی پہ بڑا افیکٹ آتا ہے نیند نہ پوری ہو تو۔ اچھا ویسے نا آپ سے میں اس سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں جب تک آپ اپنی کوئی روٹین نہیں بنائیں گے نا، جی ہم کہتے ہیں یہ ہیبٹس اور روٹین جو ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جب تک ہمیں رات کو جلدی سونے کی عادت نہیں ہے نا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جب یہ آتا ہے ہمارا رمضان المبارک، اس میں 1 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے۔ آپ ذرا انڈرسٹینڈ کر لیں اس بات کو کہ ہمارے ہاں عشاء کی نماز ابھی جو ہم نے پڑھی 9:15 بجے 10 بجے ہم فری ہو گئے تھے تراویح سے، 9:15 بجے ہم تراویح سے فری ہوتے، عام دنوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ 9 سوا 9 بجے نماز سے فارغ ہوتے ہیں، ٹھیک، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا فرق پڑے گا۔ اچھا اگر آپ ہمارے ہاں جو مطلب معمول میں ہمارے تراویح ہوتی ہے وہ 1 گھنٹہ آپ کا اضافی لگے گا نا اس کے اندر۔ اگر کوئی بندہ 9:45 بجے نماز پڑھ کے آیا تراویح کی اور آگے 10 بجے سوا 10 بجے 10:30 بجے سو جاتا ہے اور صبح 3:30 بجے اٹھتا ہے، تو
آپ بتائیں کتنے اسے نیند لی ہے؟ آلموسٹ ساڑھے پانچ گھنٹے ہاں جی مل گئے۔ 5.5 5 ساڑھے 5 گھنٹے کی نیند لے لی ہے اس نے، اور میں آپ کو بتاؤں اٹس مور دین انف۔ اچھا جی، اگر ایک بندہ اس کا یہ معمول ہو کہ میں عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤں اور فجر کا ٹائم اٹھوں، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا، تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا جو سرکیڈیم ردم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ اس کو ارلی آور کی جو نیند ہے وہ بالکل سیٹسفائی کر دے گی۔ اچھا، چونکہ اب میں کہتا ہوں یہ اس کو فائدہ ملے گا جو اس کو کرے گا، جو کرے گا اچھا میں کہتا ہوں یہ اس کو بطور ایک ایکسپیریمنٹ کے سیم، اس کو ایز ایکسپیریمنٹ ہی کرے، 7 دن کے لیے کر لیجیے صرف۔ کوئی بندہ ایسا کہے جی میں آج سے اس بات کا میں عہد کرتا ہوں کہ میں جو ہی تراویح کی نماز پڑھ کے آؤں گا میں آگے سو جاؤں گا، اور پھر میں دیکھوں کہ میری آنکھ کب کھلتی ہے۔ ویسے تو گھر میں کوئی ہوگا اٹھانے والا، مطلب آپ صاحب جو ہے اپنے موبائل فون کے الارم بھی لگا کے سو جائے، لیکن وہ دیکھ لے کہ 7ویں دن جو ہے وہ خود بخود اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ وہ جو ٹائم رکھنا دین میں 3 ساڑھے 3 بجے میں نے اٹھنا ہے اور میں سحری کرنی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بندہ ارلی آور میں سوئے گا، عشاء کی نماز پڑھ کے سونے کی کوشش کرے گا، اس کو خود بخود تہجد کی توفیق ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ اصل میں ایک سنت عمل کے اوپر آ گیا ہوگا۔ ٹھیک کہ رات کو جلدی سونا، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے۔ اسی نوٹ پہ ذرا رکتے ہیں سر، بڑا خوبصورت جملہ آپ نے بولا۔ چونکہ بریک کی طرف جانا ہے تو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے، آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور محفل ہماری یہاں پہ جاری ہے جو کہ بلیسڈ نائٹس کی محفل ہے، ماہ رمضان کی رات کی یہ محفل ہے، اور اس میں ہم دین کی بات کر رہے ہیں، برکتوں کی بات کر رہے ہیں۔ بڈی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جب رمضان المبارک کی راتیں ہوتی ہیں تو راتوں میں مختلف مذہبی سرگرمیاں بہت نظر آتی ہیں، جن میں تراویح ہے، خلاصہ قرآن کریم ہے، واعظ ہے، نصیحت کی کانفرنسز ہیں اور تلاوت قرآن کریم ہے۔ ان میں سے کون سی چیز سب سے افضل ہوگی، جو کر لینا زیادہ بہتر ہوگا، یا وہ چیز پہلے کریں دوسری چیز بعد میں کر لیں، وہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو کس طرح مسجد کے ساتھ جوڑا جائے، کس طرح ان کو رمضان کے ساتھ جوڑا جائے، جی، تو یہ رمضان مبارک اس کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض مساجد میں جو آج قرآن مجید کا پارہ پڑھا گیا ہے، عربی میں ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہوگا، تو ان کو بتانے کے لیے کہ آج اللہ رب العالمین کا جو کلام ہم نے سنا ہے اس میں ہمیں حکم کیا ملا، کیا تعلیمات تھیں۔ بہت خوب۔ تو اگر مختصر سا وہ آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں کوئی عالم دین بیان کر دے کہ یہ جو پارہ آج آپ نے سنا ہے اس میں یہ چیزیں آپ کے لیے تعلیمات تھیں، تو یہ بہت شاندار ہے، بہت لوگ سیکھتے ہیں، بہت سیکھتے ہیں۔ تو یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ تراویح پڑھی ہے، اس کے بعد آدھا پونے گھنٹے میں یہ ہو جائے تو اس کے بعد لوگوں کو سونے کا ٹائم دینا چاہیے، لوگوں کو ذاتی تلاوت، ذکر اذکار کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ جو دن بھر سویا ہوا ہے وہ نہیں سونا چاہتا تو وہ تلاوت کرے۔ اس کے بعد لمبے لمبے دروس بہرحال فائدہ مند نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور میں ایک دفعہ صرف ایک ایسے پروگرام میں گیا ہوں جہاں پوری رات پروگرام تھے وقفے سے، تو ہوا کیا کہ انہوں نے 2-3 حافظ قرآن ماشاءاللہ وہاں بزی کیے ہوئے تھے کہ 2 رکعتیں پڑھانی ہیں۔ پہلی رکعتیں 2 جب شروع ہوئیں تو ٹوٹل 7 سے 8 بندے، اور مسجد بھری ہوئی ہے، باقی کدھر گئے ہیں؟ وہ پیچھے سین میں جا کے لیٹے ہو۔ وہ 2 رکعتیں حافظ صاحب نے آدھے پونے گھنٹے میں بڑا خوبصورت پڑھا، بڑے اطمینان سے پڑھا۔ جب فارغ ہوئے تو دیکھا یار مسجد تو بھری ہوئی ہے، بندے 7-8 کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا آجو یار پھر چائے پی لیتے ہیں۔ وہ ایک دم پورا مسجد کا حال بھر گیا، چائے پینے کے لیے فوری طور پہ آ گئے۔ سب وہ جو لیٹے ہوئے سارے اٹھ کے آ گئے۔ اب یہ سیشن آدھا پونا گھنٹہ چلا ہے جی، بسکٹ کھائے جا رہے ہیں، چائے پیے جا رہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا جی 10-15 منٹ کا درس قرآن ہوگا، پھر خالی ہوگی مسجد، پھر اگلی 2 رکعتیں وہی 5-7 بندے۔ تو یہ شغل سحری تک چلتا رہا۔ تو میں نے مسجد والوں کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ نہ کریں، تراویح پڑھائیں، اس کے بعد اگر آپ نے اسی پارے کا خلاصہ بیان کرنا ہے تو کریں، اس کے بعد لوگوں کو اپنی ذاتی عبادت کرنے کا موقع دیں۔ خاص طور پر آخری عشرے میں جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں جی، وہ تو گھر چھوڑ کے آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں کہ کوئی سنجیدہ ماحول ملے گا، خاموشی ملے گی، اللہ کے ساتھ لو لگائیں گے، تو آپ نے تو پوری مسجد کو ہی بازار بنا دی ہے۔
لوگ کہہ کے مار رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، چائے چل رہی ہے، اور پھر مسجد کا اور تقدس پھر بھی اس طرح بہت سے سارے نہیں۔ لوگ نیکی کمانے کی خاطر کوئی بریانی لے کے آ رہا ہے، کوئی مٹھائی لے کے آ رہا ہے، نیت ان کی بالکل ٹھیک ہوگی لیکن وہ مسجد کا ماحول عبادت والا رہتا ہی نہیں۔ جی ٹھیک، تو عبادت اصل مقصد ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی تربیت کے لیے جتنا مختصر سا ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ اور جہاں آپ دیکھیں کہ مسجد بازار بن رہی ہے، عبادت کا ماحول بننے کی بجائے بگڑ رہا ہے، جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بے چین ہو رہے ہیں، تو وہ چیزیں ختم کر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا حاج صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ تاجر جو ہے یہ نبوی پیشہ ہے تجارت، تو تجارت میں اکثر ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو پاتی، تو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اکثر عبادات میں، نماز کی ادائیگی میں، آپ نے کس طرح سے اس چیز کو مینج کیا؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسے حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرے کام کرو، میں تمہارے کام کروں گا۔ سبحان اللہ، اور سبحان جس کے کام اللہ خود کرے، اس سے اچھا کتنا سنہری موقع کس کو ملتا ہے؟ بے شک، وہ اسی کو ملے گا جو اس بات کو سمجھے گا، عمل کرے گا اس اور پہ، عمل تب کرے گا، ہوگا جب سمجھے گا۔ سمجھے گا، ٹھیک، جب سمجھے گا پھر اس پہ عمل کرے گا، پھر اللہ پہ توقع کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے جائے گے، پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا انسان کو، اور سب سے بڑی بات ہے تھکن بھی نہیں ہوتی۔ کس کے لیے کر رہا ہوں، پہلے اس کا تعارف ہونا چاہیے اس کے ذہن میں کہ کون سا رب العالمین ہے، اس کا مشن لے کے، ان کا کام لے کے، ان کا نام لے کے ہم لگے ہوئے ہیں، اور کس کی سنت پہ کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی سنت پہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، اس کے بعد صحابہ کرام کی الحمدللہ ہم عزت احترام، الحمدللہ ہم اپنی جان، جو ماں باپ بھی ان پہ قربان ہیں۔ یقین جانے کہ بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جب علماء کرام آقا علیہ السلام کے ورثہ کو جب لوگ حقار کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ صرف یہ مسجدوں میں نماز کے لیے ہیں، جنازے کے لیے ہیں، نکاح کے لیے ہیں، اور یقین جانو کہ بڑی ایک دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے ایک دوست ہے، جاننے والے ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، اب ان کے 5-6 بچے ہیں جی، اور ان کی پے کتنی ہے؟ صرف 9,000 روپے۔ یہ بھی آپ نے بڑی اچھی اللہ چیز اکبر۔ ڈسکشن کے لیے چھیڑ دی فخر صاحب، یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے یہ بھی، کہ جو دین کی رہنمائی اور راہ دکھانے والے ہیں ان کے لیے اگر ہم یہ رکھیں گے تو سر پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ پھر یہ ساری ٹرانسمیشنز، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں، یہ سارے لمبے لمبے لیکچرز، یہ سب بیکار ہو جاتے ہیں سر۔ مجھے اس پہ نا ایک حکایت سی یاد آ رہی ہے، اس سب سے معذرت۔ جی، ایک بادشاہ گئے نماز پڑھنے کے لیے، واپس آئے تو اپنے خاص ملازم کو نا کچھ پیسے دیے تھیلی میں ڈال کے، کہا یہ امام صاحب کو دے کے آؤ، یہ پیسے امام صاحب کو دے کے آؤ۔ وہ ملازم تھا، لے گیا پیسے، اس نے دیے جا کے۔ امام صاحب نے وہ پیسے پکڑے تو دیکھ کے نا اللہ کا شکر ادا کیا، تو وہ لانے والا بڑا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آج مجھے گھر میں انتہائی ضرورت تھی پیسوں کی، میری توجہ بٹی ہوئی تھی، میں قرآن صحیح نہیں پڑھ سکا تھا، اللہ اکبر، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے سروائیو کر پاؤں گا، کیسے مینج کروں گا، تو میں کسی سے مانگنا بھی نہیں چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، یہ میرے لیے پیسے بھیج دی، مجھے سکون ہو گیا۔ یہ ملازم واپس گیا بادشاہ صاحب کے پاس اور ان سے جا کہا کہ جی یہ اس طرح معاملہ ہوا، آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ تو وہ بادشاہ بھی بادشاہ لوگ تھے، صحیح معنوں میں سمجھنے والے اور جو صحیح معنوں میں عقل مند اور فہم و فراست کے مالک، لوگوں کے چہرے پڑھنے والے۔ بادشاہ سلامت نے یہی بات کہی، انہوں نے کہا میں نماز پڑھنے گیا، میں نے دیکھا امام صاحب بار بار غلطی کر رہے ہیں، بار بار رکاوٹ آ رہی ہے ان میں، یہ حاجی صاحب آپ والی بات ہے جو وہ کہہ رہے رک رہے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ ان کو یقیناً کو مالی پریشانی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے، میں نے ان کی ضرورت کو پورا کیا ہے، نماز صحیح پڑھائیں گے۔ یہ نظامی صاحب ہمارے معاشرے کے بالخصوص مساجد اور مدارس کے منتظمین کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہونا چاہیے واقعتاً، کہ جو آپ کا امام ہے، آپ کا خطیب ہے، آپ اس کے بارے میں آپ کا تصور بہت اونچا ہے کہ اس کا لباس داغدار نہ ہو، وہ پرانے کپڑے نہ پہنے، وہ بڑا بن ٹھن کے رہے، صاف ستھرا رہے، بہت اچھا رہے، لیکن اس کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنا کس نے ہے؟ موجودہ حالات میں 20-25 ہزار روپیہ اگر اس کو وظیفہ دیا جاتا ہے تو میرا تو اپنا یہ ذہن ہے، میں تو امام کے لیے تنخواہ کا لفظ بھی توہین سمجھتا ہوں اس کی، اللہ کہ کوئی یہ کہ ہم اپنے امام کو خطیب کو تنخواہ دے رہے ہیں، یہ بھی توہین ہے اس کے لیے۔ میں اس کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اس کے لیے کفالت کا لفظ بولنا چاہیے،
خدمت کہہ لیں، خدمت کہہ لیں، خدمت، کفالت کہہ لیں کہ ہم اس کی کفالت کر رہے ہیں، اس کے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. یہ محلے داروں کی ذمہ داری ہے، لازم ہے یہ ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو تو میں بھائی سمجھتا صاحب، ہوں یہ لازمی ہونا چاہیے. سر بھائی صاحب نے بڑی اچھی توجہ دی. بھائی صاحب اب آپ جو توجہ دلا رہے تھے، میں وہیں سے سلسلہ جوڑنا چاہوں گا جس کو ابرار صاحب نے بھی سیکنڈ کیا. آپ جو سمجھتے ہیں ڈیفینیٹلی یہ بات بالکل حقیقت ہے، تو اب کس طرح سے پھر آپ نے حل کیا نکالا؟ آپ نے پھر ذہن میں کیا چیزیں رکھ کے آگے چلے؟ پھر میں نے ان سے تھوڑا سا مدد کرنی چاہیے. میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کچھ اور کام ساتھ میں نہ کریں. وہ کہنے لگا کہ اگر کروں گا تو پھر ایمان چلا جائے گا. ایمان چلا جائے گا؟ میں نے کہا ایمان چلا گیا؟ آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، قاری ہیں، شیخ حدیث ہیں، تو آپ ایمان چلے جائے گا یہ کہتے ہیں میرا نہیں، بچوں کا. یہ میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسجد میں بیوی ہے، بچے ہیں، یقین جانے یہ کمرے کے اندر، اور 9,000 روپیہ پے ہے، اور صحیح دین کا حق ادا وہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اتنی پے میں گزارا کیسے ہوتا ہے یہ آپ خود سوچ لیں. ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یقین جانے کہ میں جتنے بھی تاجر بھائی ہیں جو جانتے ہیں جو نہیں بھی جانتے، میں سب سے پرسنلی ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار الحمدللہ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں بنا حساب بخشا جائے. ہمارا جو اعمال ہے وہ بنا حساب والا ہو، ہماری عزت احترام جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو. ان کی عزت بھی بڑھے گی. کیا ہے کہ صرف آقا علیہ السلام کے ورثہ کے ساتھ محبت کرے، چاہت کریں، ان کی پریشانیوں کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں. صحیح. اب ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے بچے ہیں. اگر میں اپنا بچہ اس کو الحمدللہ اسکول میں بھیجتا ہوں، یونیورسٹی جاتا ہے، اچھا بزنس مین بنتا ہے، یقین جانے کہ وہ اگر قاری کے بچوں کے ساتھ دوستی کرے گا کئی بزنس مین کو اچھا ہی نہیں لگے گا. وہ کہیں گے کہ اوہ سوسائٹی کا ڈائلیما ہے یہ آپ بتا رہے ہیں. اور یہ کیا ہو گیا یار، تمہاری کوئی سوچ ہی نہیں ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ کس سے محبت کر رہا ہے، یہ کون ہے جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے علماء کرام جو ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے دین کے دائی ہیں، ان کو بچوں کے ساتھ پیار کر حوصلہ افزائی کرنے کے بعد آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا بچوں کے حوالے سے. آپ ماشاءاللہ کاروبار بھی کرتے ہیں، دین کے لیے بھی ماشاءاللہ آپ کاربند ہیں، تو بچوں کی تربیت آپ نے کیسے کی ہے؟ ان کو حافظ قرآن بھی مجھے گفتگو میں پتہ چلا آپ سے جب سیٹنگ ہوئی، حافظ قرآن بھی آپ اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی کے بنایا آپ نے، کیسے آپ نے تربیت کی ہے؟ الحمدللہ 3 بیٹے ہیں میرے. ایک بیٹی آئی ٹی کر رہی ہے الحمدللہ، اور 3 بیٹے، تینوں ہی حافظ قرآن الحمدللہ. اللہ کا شکر، اللہ کا احسان. جیسے میں نے بتایا کہ ہم جاپان میں تھے اور ادھر قرآن کی بہت زیادہ اہمیت کا پتہ چلا نا. صحیح. اصل میں یہ چیزیں والدین ہمیں دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم جو ہے نا حافظ قرآن ہوں، قاری بنیں، لیکن ہم نہیں بن سکے نا. یہ چیزیں کا احساس ہوا آؤٹ آف کنٹری جا کے، جاپان میں جا کے احساس ہوا، تب پتہ چلا دل میں کسک آئی آپ کے. بہت زیادہ ایک ذہن کو بھی دھچکا لگا اور دل کو بھی لگا کہ اللہ تعالیٰ موقع دیا، بیٹے ہوئے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں حافظ قرآن بناؤں گا اور ان سے انشاءاللہ دین کا کام لوں گا. اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کر دی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ 3 بیٹے حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، تراویح پڑھا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان، اللہ کا معذرت سے کچھ بچے جو ہے نا وہ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار ہوتے ہیں اور وہ عمر نہیں دیکھتے. میں نے ایک جگہ پہ شیخ درس دیا، اس پہ میں نے وہ حدیث بیان کی کہ جو حافظ قرآن ہے یا عالم قرآن ہے اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا. ایک بزرگ سے آدمی تھے، ریٹائر ہوئے تھے، 60-65 سال عمر تھی، تازہ ریٹائر ہوئے تھے اپنی نوکری سے نا. وہ بھی درس سن رہے تھے، میں درس دے کے واپس چلا گیا. 6 مہینے بعد اتفاق سے میری سریرا ان سے ملاقات ہوئی، تو اللہ غریق رحمت کرے فوت ہو گئے، خالد بٹ صاحب ان کا نام تھا. تو میں نے کہا بٹ صاحب سنائیں کیا حال ہے؟ کہتے اللہ کا شکر ہے. کہ کیا کر رہے ہیں؟ 65 سال کی عمر ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی اپنے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنانے کی کوشش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے نا آنسو نکل آئے. میں نے کہا بٹ صاحب آپ اپنا حفظ پورا کریں نہ کریں، تاج مل جانا ہے آپ کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر یہ بات بچے نا ایسے ہوتے ہیں، اللہ پاک سب بچوں کو ایسا کر دے، ان کو فکر یہ لگا دے. آمین آمین. اچھا سر، چونکہ جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو اکثر
راتوں میں ہم جن کو بلیسڈ نائٹس کہتے ہیں, برکتوں والی راتیں کہتے ہیں, اور برکتیں سمیٹنے کے مواقع ہوتے ہیں, ہم ٹائم بھی بڑا ضائع کرتے ہیں شاپنگ مالز میں, آؤٹنگ میں, کھانے پینے میں, ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے کہ سحری یہاں پہ ہی ہو جائے گی, گھر جائیں گے تو بس سو جائیں گے. بہت زیادہ موبائل اور اس طرح کے گیجٹس پہ ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں. اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ایک بڑی بنیادی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا مقصد حیات, یا آپ کا زندگی کے اندر آپ جب تک کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے نا, جب آپ کے پاس کوئی مشن نہیں ہے, جب آپ کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے, پھر آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ٹائم کل ہی ہو رہا ہے بس, پھر تو ٹائم کل کر رہے ہوتے ہیں نا. جب آپ کے پاس کچھ کرنے کا نہیں ہے, ہمیں سے کہتے ہیں میننگ فل لائف فریم ورک. جی, جب تک آپ کے پاس زندگی کوئی ہدف نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی مقصد حیات واضح نہیں ہے, پھر آپ اپنا وقت ضائع کریں گے. پھر آپ کے پاس کوئی چیز ہے نہیں کرنے کے لیے نا, گول نہیں سیٹ کیا ہو زندگی کا. ہاں, اگر آپ کے پاس کوئی گول ہو, کوئی ہدف ہو. علماء کرام جانتے ہیں کہ انسان کے لیے جو سب سے بنیادی ہدف ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا, اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے, وہ دنیا میں آیا کس لیے ہے. اور اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں, پھر وہ اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرے گا, اور اس رمضان المبارک کو وہ اس مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرے گا. اسے پتہ چلے گا کہ میرے پاس ایک موقع ملا ہے مجھے, اور یہ بڑا سنہری موقع, گولڈن چانس ہے میرے لیے, اور پتہ نہیں اگلے سال آنا ہے کہ نہیں آنا. ایگزیکٹلی, آئی سیکنڈ یور ورڈز, بالکل تو یہ ابھی موقع ہے اور اس سے فائدہ اٹھا لو. اچھا, جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, میں اپنے آپ کے توسط سے اور اپنے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو شخص یہ والا بیہیویئر اپنا رہا ہے, جو آپ نے بتایا کہ وہ ریسٹورانٹ میں ہیں اور کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں اور ہنگامہ ہے, اور یہ ہے کہ چلیں رات گزارنی ہے, صبح پھر سحری کر کے پھر سو جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ اس بندے کے پاس کوئی مقصد حیات نہیں ہے, اس کا لائف کا ویژن نہیں ہے, اس کا ویژن نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے میں دنیا میں آیا کیوں, اللہ میں دنیا میں کس لیے ہوں, اور میرے ہونے کی وجہ کیا ہے. اچھا, یہ ایسے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے, اور یہ اس سے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ مطلب کہ مجھے پتہ نہیں. اور یہ اس سے بھی بیوٹیفل, ایک تو آپ کو پتہ نہیں ہے, اور پھر آپ کو ادراک بھی نہیں ہے کہ میں یہ کیوں ہے. ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اصل رونا اس بات کا ہے. آپ یہ مطلب رمضان المبارک کا مہینہ ہے, بلیس نائٹس ہیں, اللہ کی رحمتوں کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں, اور انسان کے لیے یہ کہہ لیجیے کہ جھولیاں بھرنے کے اور خزانے سمیٹنے کے موقع ہیں, اور وہ بندہ بیچارہ جو ہے اس کو اندازہ ہی نہیں اس بات کا کہ میں جو ہے وہ اس سے ضائع کیا کر رہا ہوں. ایک تو ویسے جو آپ کی زندگی کا وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, ہر ایک کے پاس محدود وقت ہے, محدود ہے, اور لمیٹڈ ٹائم ہے, 50 سال 60 سال, اس کے کچھ گھڑیاں, کچھ ساعتیں, وہ ساری جو ہے وہ آپ کے ماپی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد ان گھڑیوں کے اندر ایسا موقع کہ ہر چیز کی جو ہے لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, لے لو, تھوڑے وقت میں زیادہ حاصل کرنے کا چانس تھا, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ اچھا وہ جو اس سے پہلے زندگی گزار رہا تھا اور آج زندگی گزار رہا, اس کائنات کے اندر اتنی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں اللہ رب العزت, لیکن وہ بات پھر وہی ہے کہ جو اس بات کو محسوس کرے گا, جو اس بات کو جانے گا, جس کو اس بات کا علم ہوگا. اور سر یہ بھی تو ہے نا, وہ کتنا بلیسڈ ہوگا, اللہ کی کتنی بلیسنگ ہوگی جس کو اللہ دل میں ڈال دے کہ تمہارا یہ مقصد ہے حیات, اور وہ کرے, اور پھر وہ اس سے بچ جائے اس سے. بلکہ وہ علماء کرام, میں تو ذرا بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ یہ ہم سے غلط نہ ہو جائے کہ اسلام کے انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لاجانی اور فضول باتیں چھوڑ دیں. یعنی اس کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے اسلام کی آپ یہ سوچیں کہ یار میں جہاں بیٹھا ہوں, میرا یہاں بیٹھنا کام کا ہے یا کام کا نہیں ہے, دنیا یا آخرت کی کسی فائدے کا ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں پھر میں یہاں اڑ جاؤں, اگر ہے تو پھر بیٹھا ہوں. میں لے جاؤں گا یہی جملہ بھٹی صاحب آپ کی طرف, مقصد حیات ہے کیا, کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مقصد حیات مومن کا تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر کے جنت لے لے اور اس کی جہنم سے بچ جائے. اور اس مقصد کو لے کر ہمارے سلف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو محنت کی ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب صحابی تھے, اتنے مالدار نہیں تھے. تو اس دور میں ایک غلام 12,000 درہم کا تھا. تو جو مالدار صحابہ تھے وہ تو کئی غلام آزاد کر رہے تھے کہ اللہ یہ تیری راہ میں آزاد کیا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ تھی کہ جو بندہ غلام آزاد کرتا ہے اللہ اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مالدار نہیں ہے,
تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دل میں ہے، تڑپ ہے دل میں، تڑپ ہے، اس کا علاج بھی کیا ہے انہوں نے. اللہ اکبر. وہ جو کہہ رہے تھے کہ جب مقصد زندگی ہو تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا جی ہے. جی. تو وہ اپنی انگلیوں پر گن کر روزانہ 12,000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، 12,000 مرتبہ گن کے، اور پھر کہتے تھے کہ اللہ میرے پاس تو ایک غلام کی قیمت یہی ہے اور غلام تیرا میں ہوں، تو مجھے جہنم سے آزاد کر. اللہ اکبر. اپنی قیمت ہر روز ادا کرتے تھے اللہ کہ اکبر. اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے. اللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نوجوان تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھ کے نا تو پوچھتے تھے کہ اگر کسی کو خواب آیا تو بتاؤ میں تعبیر کرتا ہوں. اچھا تو فرماتے کہتے تھے. ہیں تو میں نوجوان تھا اور میں سوتا بھی مسجد میں تھا تو مجھے خواب ہی نہیں آتا تھا، تو میرا بھی دل کرتا کبھی مجھے بھی مجھے خواب آئے، میں صبح پوچھوں. میں بھی پوچھوں. جی. تو کہتے ہیں ایک دن خواب آیا تو وہ بڑا ڈراؤنا آیا. پھر آ گیا خواب. خواب آیا اور ایسا دوڑے لگوا دی اچھا. کہ ایک بندہ پیچھے تلوار لے کے بھاگا جا رہا ہے اور عبداللہ بن عمر آگے آگے ڈر کے مارے، خوف کے برے حال. تو کہتے ہیں صبح میں نے اپنی بہن، بڑی بہن حضرت حفصہ کو بتایا کہ مجھے تو یہ ڈراؤنا خواب آ گیا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ کو یہ خواب آیا. جی. تو آپ نے فرمایا نعم العبد عبداللہ لو قام من اللیل، عبداللہ بندہ بہت اچھا ہے، کاش کہ رات کو تہجد پڑھا کرے. اللہ اکبر. تو پھر عبداللہ کو جب یہ پتا چلا کہ میں ہوں بھی اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب نکل گیا تو جب میں انہوں نے اچھا کہہ ہوں، دیا، کمی جو ہے وہ یہ ہے، کہہ دیا. تو پھر وہ ساری ساری رات قیام کیا کرتے تھے. اللہ وہ اکبر. تھوڑا سوتے تھے اور زیادہ وقت تہجد پڑھا کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو زندگی کا مقصد واضح ہو جائے تو آج کے نوجوانوں میں بھی ہو سکتا ہے. صحیح. میرے ایک اسٹوڈنٹ، ہم جب بھائی پھر میں پڑھاتے تھے جی. تو وہ رمضان میں قصور شہر میں تراویحاں پڑھاتا تھا، تو رمضان کے دن کے ٹائم ملنے آ گیا. میں حیران ہو گیا کہ حافظ حضرات کی تو جان شکنجے میں آئی ہوتی ہے، رات کو پارا سنانا ہے، تو کیا تو کدھر آ گیا ہے؟ کہتا استاد جی بس تھوڑی تو استاداں دی یاد آ رہی سی، میں نے کہا استادوں کو ملا ہوں، سلام کر رہا ہوں، دعائیں لے آؤں. جی. تو میں نے کہا پارا، کہتا جی اس کی فکر نہیں ہے. میں کیوں؟ کہتا جی سارا سال پڑھتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو میں نے کہا یہ جو تو نے ٹائم ضائع کیا، قصور سے آئے ہو 2 ڈھائی 3 گھنٹے لگے. کہتا استاد جی 9 پارے آتے آتے گاڑی میں پڑھے ہیں. ماشاءاللہ. سر یہ ہے نا قصور مقصد سے حیات. گھر سے چلا ہے ماشاءاللہ. اور مرکز تک پہنچتے پہنچتے کہتا ہے 9 پارے میں پڑھ کے آیا ہوں. تو واپس جائے گا 2-4 اور بھی پڑھ لے گا. ماشاءاللہ. تو یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں. تو شیخ بتا رہے تھے ان کے 3 بیٹے حافظ ہیں. میں نا معذرت کے ساتھ ہمارے گجرانوالہ میں ایک حافظ ہیں، ہم ان کا نام رکھا ہوا ہم نے حافظ اسلم فرشتہ. فرشتہ. فرشتہ نام. اچھا. اللہ ان کو زندگی تندرستی دے. آمین. 30 برس کم و بیش، کچھ 2-4 سال کا فرق ہو سکتا ہے، 30 برس قرآن مجید نماز تراویح میں سنایا، ایک غلطی نہیں آئی. بڑے بڑے حفاظ نے پیچھے کھڑے ہو کے سنا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ان کا نام اس وجہ سے فرشتہ ڈال دیا گیا. ماشاءاللہ. وہ دکان پہ بیٹھ کے روزانہ وہ گلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا پیسے پکڑتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. دوسرا کوئی کام نہیں کرتے. ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ جس کو شوق دے دے، جس کے دل میں اللہ یہ بات ڈال دے. اور سر جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ بھی مقصد حیات ہو گیا. مقصد حیات ہے. ماشاءاللہ. کچھ لوگ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنا یہی ہمارا مقصد ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کمانا ہمارا مقصد ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے موجودہ جو معاشرہ ہے اس کی، وہ اکبر الہ آبادی نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے. جی. وہ کہتا ہے کیا کہیں صاحب کیا کارے نمایاں کر گئے، BA کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. مر گئے. لے جی اسی بات پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو ایسے ہی سلسلہ مزید جوڑیں گے. آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور محفل یہاں پہ بڑی زبردست لگ چکی ہے اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جن کو کرنے سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی ہمیں کرنا ہوگا. نہ صرف یہ باتیں بلکہ ان کو عملی طور پہ کریں گے تو یقیناً زندگیاں ضرور بدلیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر الاسلام صاحب. تو سر مینجمنٹ کی جب بات آتی ہے تو بار بار میرے ذہن میں آپ کی طرف اشارہ آ جاتا ہے کہ چلے میں آپ سے بات کرتا ہوں. بجٹنگ کے حوالے سے بتائیے کہ رمضان میں سپینڈنگ کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے باوجود پھر آگے عید ہوتی ہے،
تو عید پہ بھی اسپینڈنگ آپ کو درکار ہوتی ہے, تو کیسے بجٹنگ کی جا سکتی ہے, چیزیں کیسے مینیج کی جا سکتی ہیں؟ اچھا جی, اس کا تو آسان حل ہے, ہمارے دین کے اندر بھی موجود ہے. میانہ روی جو ہے نا, میانہ روی یعنی اعتدال جو ہے اپنے خرچ کے اندر, یہ آپ کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتا. اچھا, ایک تو یہ اس کا یہ پہلو ہے جو مادی پہلو ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ. آپ نے کہا مینجمنٹ, کہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں, تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, ان کو ہم نے بڑی احتیاط سے, بڑے اعتدال سے خرچ کرنا ہے, فضول خرچی نہیں, ان کے اندر رہتے ہوئے کریں جو کریں. اس کے اندر رہنا ہے. اس کا ایک روحانی پہلو بھی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برکات جو ہے وہ اتنی آ جاتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں ہی آپ کو فروٹ ملے گا, چھوٹے سے چھوٹے گھر میں, بڑے سے. ایک طرح ہم کہتے ہیں کہ بہت مہنگائی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر عمومی طور پر عام دنوں کے مقابلے میں کھانے پینے کی اشیاء بھی زیادہ ہو جاتی ہیں, فوڈ زیادہ ہو جاتا ہے. سیر و افطار میں بڑے اہتمام سے کھانے پکتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور برکت ہے, اس کے ساتھ وہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے, اور اس کے ساتھ جو جیسے آپ نے کہا کہ ہم کیسے کریں گے, تو انسان تو اپنی بساط میں رہتے ہوئے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق صرف اعتدال ہی رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کے پاس وسائل تھوڑے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے گا, اور اگر کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں تو اس کو زیادہ خرچ کرتا ہے. لیکن اعتدال میں رہیں, فضول خرچی نہیں کریں. سر آپ نے اتنے آرام سے کہہ دیا کہ واقعی سارا اتنا ایزی ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. میں تو وہی جاننا چاہ رہا تھا سر, کیا آپ کے ذہن میں بھی تھا سر یہی سوال؟ بڑی اصل صاحب میں نا جو بات کی ہے نا فخر صاحب نے, جی جی, کہ اللہ تعالیٰ کی برکات اس میں ہوتی ہیں. جس بندے کو برکات کا یقین ہونا, اس کے لیے یہ واقعی آسان ہے. اور واقعی وہ خود ہی بندہ عمران صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ فخر صاحب ایسے کر گزرتے ہیں اس لیے انہوں نے اتنے آرام سے ہمیں کہہ دیا. میں نے وہی عرض کیا نا, جس کے اندر یقین ہے نا, اللہ کی بات کا یقین ہے جس کو نا, اللہ کے رازق ہونے کا یقین ہے جس کو, اس کے لیے یہ واقعی کوئی مشکل نہیں. اچھا, آپ نے یہ بات کی تو ویسے فخر صاحب سے جب بھی ملے نا تو کسی موڈ میں بیٹھے تو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نظامی صاحب, ملاقات بھی ایک کرامات ہوا کرتی ہے. یہ بات بھی وہی ہے کہ آپ اگر کرنا چاہیں, اگر آپ پریکٹیکلی خود عمل کر کے دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. سر اوور ٹو یو ابرار صاحب, یہ فرمائیے گا جب تراویح کا ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کو پڑھنے سے بھی تراویح ہو سکتی؟ دیکھیں اس میں نا علماء بہت سارا اختلاف کرتے ہیں. اعتدال والا راستہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا, وہ یہی ہے کہ جہاں پہ آپ بہت مجبور ہیں وہاں پہ تو آپ اس کو ہاتھ میں لے لیں, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے سننا تراویح میں یہ نا نماز کی خشوع میں فرق ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے خشوع خضوع میں فرق آتا ہے. بندہ صحیح طریقے سے نا وہ سننے کی بجائے نا اپنے اس پہ توجہ رکھتا ہے, وہ اپنے اس پہ نا ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, توجہ کبھی کہیں کبھی کہیں, ٹینشن ڈائیورٹ ہوتی رہتی ہے. وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اگر بندہ صرف سنے نا, دیکھیے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, بندہ توجہ کے ساتھ سنتا جائے تو اتنا ہی اجر ملے گا. جی ہاں, اگر کوئی پیچھے سامع ہے, اس نے قاری صاحب کو لائن پہ رکھنا ہے, کیونکہ انسان ہے نا کہیں بھی بھول سکتا ہے, تو اس کے لیے ٹھیک ہے, اس کے لیے اجازت کی حد تک جو ہے نا وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کر لے ذمہ داری کے لیے. میری سمجھ کے مطابق تو یہ بات ہے, واللہ عالم بالصواب, علماء کرام زیادہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام نہیں ہونا چاہیے. یہ جیسے مسجدوں میں اب عادت ہی ہو گئی نا, ہر بندے قرآن مجید پکڑ کے جو ہے نا وہ سن رہا ہے. ہاں, ایک صورت ہے کہ بندہ خود الگ پڑھ رہا ہے, اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے نا, اس کا جی چاہتا ہے میں سارا قرآن نماز میں پڑھوں, تو اس صورت میں وہ جو ہے نا وہ ہاتھ میں لے کے وہ پڑھ سکتا ہے اکیلا. مجھے جو سمجھ آتی ہے نا, لیکن اس کو عادت مسجد میں کھڑے ہو کے اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں. ابھی اس کو ذرا مزید الیبریٹ کروا لیتے ہیں. بڑی صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. ایک تو اس بات کو جوڑیے, دوسرا یہ بھی بتائیے کہ تراویح کو با جماعت پڑھنا یا اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ پہلی بات جو شیخ کر رہے تھے نا, وہ بڑی مناسب انہوں نے بات کر دی. اور خاص طور پر جب آپ اس مصحف کو جب رکوع میں جانا ہے رکھیں گے کہاں, سجدے میں جانا ہے تو رکھنا کہاں ہے, وہ بھی مسئلہ ہے. اور موبائل آ گئی, وہ جو موبائل ہے نا وہ ادھر ہی آ رہا تھا. نماز ایکٹیویٹی ہاں, یہی اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے نا. اچھا, اور دوسرا جو آپ یہ موبائل کا فتنہ ہے نا, پوری لائن میں اگر 10-15 بندے اور ان کی سکرین کا کلر مختلف ہے اور دوران میسج بھی آ رہے ہیں, تو کتنے لوگوں کی نماز وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں. ڈائیورٹ ہوگی, ساری کنسنٹریشن خراب ہوگی. اور بعض دفعہ بیل بھی بج جاتی ہے. جی, تو اس سب سے بچنے کے لیے کہ نماز کو نماز سمجھ کے آپ پڑھیں, تو وہ وہی بات ہے کہ سامنے وہ بھی اکثر حافظ ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں کھولتے,
تو باقی لوگ، اور پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب بولے ہیں وہ پچھلی آیت سے ریوائز کر کے آنا چاہتے ہیں اور اتنی دیر میں 4 بندے لکما چار دے رہے بندے ہوتے بول ہیں، پڑتے ہیں۔ جنہوں نے موبائل کھولے ہیں، جنہوں نے مصحف کھولے ہیں، وہ ادھر سے بھی بول رہا ہے، تو وہ بڑی بدمزگی ہو جاتی ہے۔ معذرت کے ساتھ اصل میں یہ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو نا ادب نہیں ہوتا، ان کو آداب کا نہیں پتہ بڑی پیاری بات کی آپ نے، کہ بہت پیاری بات جو کی آپ نے۔ سامع ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ قاری صاحب پڑھنے والے بعض اوقات انسان ہے نا، خطا ہو جاتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ پیچھے پلٹ کے ایک آیت پیچھے پڑھ لیں تو آگے درست کر لیتے ہیں، جی۔ لیکن وہ ان کو وہاں جانے سے پہلے لقمہ دے دیتے ہیں، وہ آگے سے مزید پدل ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے نا وہ اور میں نے بعض اوقات یہ بھی چیز نوٹ کی ہے کہ شاید اسی انتظار میں کھڑے ہوتے کہ کہیں پہ قاری صاحب اڑے تو صحیح، میں فوری طور پہ بتاؤں گا بھائی، تو سر اس کے لیے ضروری ہے کہ آداب کا جیسے آپ نے ذکر کیا، بہت اچھی بات، پلیز۔ جی، تو دوسری بات جو آپ نے کی کہ کیا یہ اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، تہجد نماز ہے ہی اکیلے کی۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سہولت کے لیے جو 3 دن پڑھی اور امت نے اس کو لے لیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کے دور میں ایک ہی مسجد میں کئی امام ہیں اور کئی جماعتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے اکٹھا کر دیا کہ ایک کے پیچھے پڑھ لو، تو خوبصورت لگے گا، مسلمانوں کا اتحاد اور محبت کا اظہار ہوگا۔ تو اب یہ ہم اپنی سہولت کے لیے کہ ذرا باقاعدگی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو مسجدوں کے اندر اہتمام ہے، اور اگر کوئی شخص اکیلا گھر میں پڑھے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ یہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز مسجد کی نسبت گھر میں اس کا ثواب زیادہ ہے، تو اگر وہ اکیلا پڑھتا ہے، اہتمام کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر ہمارے جیسا کمزور ہے کہ یار گھر 2 پڑھ کے سو جاؤں گا، 4 پڑھ کے تھک جاؤں گا، اہتمام نہیں ہو پاتا، تو مسجد میں پھر سب کے ساتھ پڑھے، بہت اتنی عاجزی کہ ہمارے جیسا کمزور ہے، اتنی عاجزی، کمزور ہی ہیں ہم سب یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ بندہ کہتے ہیں نا میں گھر پڑھوں گا، وہ گھر نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا۔ نماز تراویح گھر، ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں، ہمیں یہ موقع ملتا ہے تو ہم اس بونس سے فائدہ اٹھائیں، بالکل۔ ابھی 2 ہم پڑھتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھی ہوتی ہیں تھک تو جاتے ہیں، سو جاتے ادھر ہیں۔ سے کچن سے خوشبو آ جاتی کوئی نہ کوئی، کئی باقی ٹینشن ڈائیورٹ ہو ہاں، گئی، بچے آ گئے، کوئی فون کال آ گئی، کئی مسائل ہیں گھر میں، یہ تو یہ جو اہتمام رسول اللہ مسجد میں ہو صلی جاتا اللہ ہے علیہ بہت وسلم کا احسان سمجھیے کہ آپ نے ہمارے لیے یہ کر دیا ہے کہ چلے ہم سارا قرآن سن بھی لیتے ہیں اور پیچھے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، قیام کا بھی ثواب مل جاتا ہے، قرآن کی سماعت کا بھی ثواب مل جاتا ہے، اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے کو عمل پیش کرنے والے بھی ہو جاتے ہیں، یا اللہ تیری رضا آواز سے کھلوتے رہے ہیں۔ خوبصورت ہو گیا، تو خوبصورت ہو گیا، بے شک۔ ٹانگیں تھک جاتی ہیں لیکن بندہ کھڑا رہتا ہے نا، کچھ نہ کچھ بندہ کر لیتا ہے۔ اور سر تو یہ ویسے کرنا بھی چاہیے۔ مساجد کے اپنے پروٹوکول ہیں، اپنے آداب ہیں، بندہ جب اس فیز میں آتا ہے تو اس روٹین کے اندر خود بخود ڈھل جاتا ہے، خوبصورت چیز ہے۔ سر یہ بتائیے گا صاحب کہ بچوں کو بھی ماشاءاللہ آپ نے حافظ قرآن بنایا، اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی آپ کو یہ، تو رمضان المبارک میں قرآن کریم سننے کی کیا روٹین ہے آپ کی؟ خود بھی آپ تلاوت کرتے ہیں یا بچوں کے ساتھ آپ سنتے ہیں قرآن کریم، کیا روٹین ہے؟ روٹین ہماری الحمدللہ ثم الحمدللہ روٹین ہماری پورا سال کی ہے، اور رمضان میں جو خصوصی رمضان میں جو ہوتی ہے نا وہ 1.25 سپارہ یا 1 سپارہ 1 رکوع جو ہے نا، پہلے الحمدللہ میں سنتا ہوں، میرے بعد پھر میری وائف سنتی ہے، اس کے بعد سب سے بڑا بیٹا جو ہے نا وہ سنتا ہے، جس نے سامع کھڑا ہونا ہوتا ہے نا وہ بھی سن لیتا ہے، وہ دونوں کا سن لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر روٹین بنتی ہے افطاری کی، اچھا، یعنی کہ سٹارٹ کرتے ہیں افطاری کے بعد، جب ہمارے بچے جو ہے نا وہ افطاری بہت لائٹ کرتے ہیں، اچھا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ بہت لائٹ افطاری کے بعد جو ہے نا سارا دن کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ ذرا سوچیں، غور کریں کہ اسکول بھی جا رہے ہیں، اکیڈمی بھی جا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اور ساتھ میں قرآن جو اس کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں، سپارہ سنا رہے ہیں، اور لائٹ روزہ کھولنے کے بعد اصل افطاری ان کی ہوتی ہے قرآن جب سپارہ مکمل ہو کے تراویح نمازیں مکمل ہوتی ہے نا اس کے بعد ریلیکس ہو کے کھاتے ہیں، اس وقت افطاری ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جب گھر آتے ہیں تھوڑا بہت کھانے کے بعد پھر قرآن ماشاءاللہ کھول لیتے ہیں، پھر وہ یاد کرتے ہیں، پھر تب یاد کرتے ہیں، پھر سحری تک جو کو ہوتا ہے نا وہ الحمدللہ
یا 2 بجے تک یا 1 بجے تک وہ الحمدللہ آدھا سپارہ یا 1 سپارہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. باقی وہ صبح اسکول کے آنے کے بعد یا اکیڈمی آنے کے بعد ماشاءاللہ پھر ہم الحمدللہ آپس میں نا مینجمنٹ کر لیتے ہیں. اللہ کا شکر. اور رمضان کے بعد جو ہے نا جیسے روٹین ہے نا الحمدللہ ہماری شوال کی بھی پورا 1 مہینہ ویسے ہی روٹین رہتی ہے کہ ویسے ہی سنتے ہیں 1 سپارہ. ابھی ہم جو سن رہے ہیں وہ 1 سپارہ 1 رکوع سن رہے ہیں ایک بیٹے سے, دوسرے سے سن رہے ہیں یعنی کہ 1 سپارہ یعنی کہ اربع سن رہے ہیں, 1.25 سپارہ یعنی کہ سن. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور عید کے بعد نا ایک پورا مہینہ جو ہے نا ہم 1 سپارہ یعنی کہ سننا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو سارا سال آپ کی روٹین یہ چلتی رہتی ہے الحمدللہ. ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں پریکٹس ہے. شوال کے بعد جو ہے نا پورا باقی جو 10-8 ماہ گزرتے ہیں نا جی پھر آدھا سپارے کی روٹین لے آتے لیکن چلتا رہتا ہے. چلتا رہتا ہے الحمدللہ. سبحان اللہ اللہ کا سبحان شکر ہے. اللہ. اللہ بیسٹ ماشاءاللہ. اچھا فخر صاحب یہ بتائیے گا کہ عموماً رمضان میں دن میں بھی نیند لے لی جاتی ہے. عام دنوں میں بھی لوگ اکثر میں نے ایسے بھی دیکھے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد سو جاتے ہیں, تھوڑی دیر قیلولہ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پہ میں نے دیکھا, آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگ لازمی سوتے ہیں دن میں. تو کیا ایسی نیند جو دن میں لی گئی ہو وہ رات کی نیند کا نیم البدل ہو سکتی ہے؟ اچھا جی, اس میں نا جو سلیپ مینجمنٹ کا جو بنیادی اصول ہے نا جی وہ 3 ہیں. رات کو جلدی سونا عشاء کے بعد, صبح جلدی اٹھنا نماز کے ساتھ, اور دوپہر کا قیلولہ کرنا. یہ بیسک ایلیمنٹ میں شامل ہے سلیپ مینجمنٹ. یہ تینوں اچھا کہ رات کو جلدی سونا, صبح فجر کے بعد اٹھنا, اور اس کے بعد سونا نہیں. اس کے بعد سونا نہیں کیونکہ وہ برکت کا ٹائم ہے. وہ جو فجر کے بعد کا وقت جو ہے وہ جو ہے وہ برکت کا وقت ہے جی. اور اس کے بعد دوپہر کا قیلولہ لازمی کرنا. اچھا یہ تو ایک تو سنت ہے, حکم ہے کہ اس کو آرام کرے. ایک آپ کی باڈی کی نیڈ ہے. ہم سمجھتے ہیں جو بھی چیز سنت میں آئی ہے, جو بھی آپ وسلم نے عمل فرمایا ہے, مصلحت ہے یہ اس کا وہ ایک بیسک نیڈ ہے. دنیا مان گئی ہے کہ اس کو وہ کہتے ہیں پاور نیپ. آپ جانتے ہیں اس بات کو, دنیا میں باقاعدہ روم بنے ہوئے ہیں فیکٹریز کے اندر, ایون کلاسز میں بچوں کو کروایا جاتا ہے باقاعدہ پاور نیپ لینی ہے, اور اس کو کہتے ہیں پاور نیپ جی. کہ جب آپ وہ دیکھیں بندہ اٹھا فجر کا ٹائم, آج جیسے ہمارے یہاں 4:30 بجے اٹھا ہے, اب 4:30 بجے سے لے کے تقریباً 1 بجے تک 1:15 بجے تک اس نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے. تو آپ نے امیجن کر 7-8 گھنٹے لانگ سپین ہے. اب اس کی باڈی کو بھی اور مائنڈ کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے. اب اس کو ضرورت ہے کہ اس کو کچھ دیر کے لیے آرام دیا جائے. تو 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, مطلب کم و بیش تو وہ آٹومیٹک. اچھا بھائی اس میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ جی. ہوتا ہمارے یہاں یہ کہ جی یہ جو پاور نیپ کتنی دیر کی ہونی چاہیے. وہ تو سوتے ہیں تو 2 گھنٹے سو گئے, لوگ سمجھتے ہیں پاور یہ ہے لیتے جا رہے ہیں, زیادہ ہی لے لے پاور, زیادہ پاور فل چارج کر لیں. جی. اچھا لیکن اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی نا کہ آپ کی باڈی کو زیادہ چارج بڑھ جاتی ہے. آپ جو باڈی کلاک ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ. جی. اگر آپ روٹین میں پاور نیپ لینا شروع کر دیں, یعنی آپ اپنے لیے کوئی ٹائم مقرر کر رہے ہیں, بلکہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ظہر سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, ظہر کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ جو آپ کا ٹائم ہے اگر آپ اس کو ریگولر کرنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ دیر کے بعد آپ کی باڈی آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ. میں نے اپنے لیے آبزرو کیا کہ میں دوپہر کو 1.25 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو سکتا. مجھے یاد ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم قیلولہ شروع کیا تو پہلا قیلولہ جو تھا میرا 3.5 گھنٹے کا تھا. سر یہ تو بہت زیادہ پاور نیپ ہو گئی, یہ تو اوور پاور نیپ ہو گئی. اس کی ریزن بتا رہا ہوں میں, باڈی ایڈجسٹ نہیں ہوتی نا. جی. اس نے کیا نہیں ہوتا, ایڈجسٹ نہیں کیا ہوتا. فرسٹ ٹائم وہ ایکسپیرینس کر رہی ہے, کرتا ہے. اگلے دن کیا اس سے کام, اس کے بعد کیا اس سے کام. جب آپ اوور دا ایئرس کرتے ہیں, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ صرف چند منٹ کے لیے لیٹ جائیں تو وہ جب اٹھتے ہیں تو بالکل فریش ہو جاتے ہیں. یہ وہ آپ کی باڈی رسپونڈ کرتی ہے اس کو. جی. تو جو آپ کہہ رہے ہیں دوپہر کو لوگ سوتے ہیں بلکہ لازمی سونا چاہیے. لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم یہ ممکن ہو سکے, اگر یہ ممکن ہو سکے, میں پھر کہہ چونکہ یہ ایک رائے ہے اور ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے اس کو دیکھتا ہے, کہ فجر کے بعد جب اٹھ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو جتنا لیٹ کر سکتے اتنا لیٹ سوئیں. یعنی نماز پڑھنے کے فوراً بعد نہ سوئیں. اس کے بہت سے وجوہات, ایک تو دیکھیں ابھی آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے, آپ کا اسٹمک فل ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اذکار پڑھیں, دعائیں کریں اور تلاوت کریں, اشراق کی نماز پڑھیں, اس کے بعد کچھ وقت اور تھوڑا گزاریں. جی. سورج نکل آئے تھوڑا سا جائے, اس کے بعد اگر آپ سونے کی کوشش کریں اور اگر اس کو ظہر کے قریب لے جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. پھر وہ آپ کا قیلولے میں اور مطلب پاور نیپ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. تو یہ ہے اس کہ آپ کو نا صبح کے وقت دوپہر کو تو مطلب لازمی سونا چاہیے. اس کو اٹ شوڈ بی پارٹ آف یور روٹین.
डेली रूटीन होगी तो फिर आप और ये आप फ्रीक्वेंटली करेंगे, डेली रूटीन में लाएंगे तो ये पावर नैप बन सकेगा, अदरवाइज ये एक एक्टिविटी रहेगी एक्टिविटी हो आपकी। सकती है, ठीक है, आज ज़्यादा कर ली, कभी नहीं की, कभी कर ली, तो फिर ठीक है, फिर वो मतलब आपको फ़ायदा फिर भी देगी आपको इंशाल्लाह। और आपकी बॉडी पे इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं वैसे? देखिए आप री एनर्जाइज होते हैं, चूँकि इसका जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नाम ही पावर नैप, बल्कि इसके ऊपर सचिव मौजूद हैं, जो लोग वहाँ पर जिन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं पावर नैप के, और वो बाकायदा फैक्ट्रियों में बाय ऑर्डर जो होता है कि आपने जो है इवन आपकी कुर्सी पे ऊपर बैठे बैठे चाहे आप एकदम आंखें बंद हेड डाउन करके आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। क्या रीज़न है? उन्होंने ये जान लिया है कि अगर कोई बंदा सुबह, और मैं अभी मतलब जब ये प्रोग्राम से पहले हाई साहब से पूछा था, हाई साहब ये बाहर के मुल्कों में क्या रूटीन होती है सोने जागने की? उसने कहा कि मैंने जितने सफ़र किए हैं दुनिया में, दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता मालिक हैं उनके अंदर एक जनरल रूटीन है सोसाइटी के अंदर कि लोग रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे। बल्कि वो कहते हैं कि चाइना के अंदर तो सुबह 5 बजे लोग जो है ना वो अपनी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं। अच्छा आप ज़रा इमेजिन करें, जो बंदा 5 बजे सुबह दुकान खोल के बैठा है, या जो अर्ली मॉर्निंग शुरू किया है जी। तो वो जब कुछ वक्त गुजारेगा तो जाहिर बात है उसको अब थकावट भी हो रही है, नींद भी आ रही है, तो दोबारा अगले 7-8 घंटे के लिए इशा तक जो है वो जागने की ज़रूरी है, कुछ दफ़ा वो पावर नैप जरूर ले लें, री एनर्जाइज Re-energize कर करेंगे ले। body ठीक हो गया सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें बताई, और हम कोशिश करेंगे जितने आराम से आपने बता दी हैं, हम ऐसे ही अपनी ज़िंदगियों पे अमल करके कोशिश करें कि इतने आराम से सारे काम हो जाए, और आपसे सीखने की भी कोशिश करेंगे सर। तो अभी मैं एक रिक्वेस्ट जाने से पहले आपसे करूंगा कि आपको पता है चूँकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी करने वाली हैं पैगाम टेलीविज़न में, हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, हमें ऐसी गैजेट्स की ज़रूरत है जो कि हमें लाइव ऑन एयर जाने के लिए अपनी ट्रांसमिशन को जितनी भी हम अभी की या इसके बाद भी जो हम ऑन एयर जाया करेंगे उसके लिए हमें सपोर्ट कर सकें, जो वक्त के तकाज़े हैं, जो इस दौर के तकाज़े हैं, उस लाइन में हम खड़े हो सकें। तो आप हमसे कांटेक्ट करें, और जो भी आप मुआविन साबित हो सकते हैं, हम तहे दिल से आपके मशकूर होंगे। हमें आपकी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इसके साथ ही ट्रांसमिशन का इख्तिताम करते हुए आज के खूबसूरत पैनल के मेरे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनका एक दफ़ा फिर आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, जो फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर, इनको हम थैंक यू बोलेंगे। जज़ाकल्लाह। इनके साथ हमारे साथ फ़खरुल इस्लाम साहब, माहिर तालीम, मीडिया पर्सन, ट्रेनर, और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के खूबसूरत तरीके इन्होंने बताए। सर आपके भी आने का शुक्रिया। हाजी साहब इनका ज़रूर ज़िक्र करेंगे, हाजी मोहम्मद अयूब साहब अलमारूफ़ जापान वाले, जो अपना कीमती वक्त हमें देने यहाँ पे आए, लाहौर से बाहर से तशरीफ़ लाए। सर आपके आने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इनके साथ साथ मोहम्मद इब्रार ज़हीर साहब जो आलम दीन हैं, इनसे हमने फ़ैज़ हासिल किया, दीन के हवाले से जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई, जो रहनुमाई हमारी की। सर आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ जी मैं आज की हमारी जो ब्लेस्ड नाइट की ट्रांसमिशन है यहाँ से आपको खुदाफिज़ कहूँगा। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।